बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान रियाज की वापसी के बाद जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और कुछ मंसूबे जो वो आखिरी वक्त में बदले जा रहे हैं। इसकी क्या अहम वजह हो सकती है? इमरान रियाज की सेहत के बारे में, घर में नज़रबंदी, ज़बान बंदी और बहुत से लोग जो चीज़ें नहीं समझ रहे, उस पर भी तफसील से मामलात पर बात करनी है। खबरें थी कि इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया, सहूलियात बेहतर कर दी, लेकिन नईम मनचौदा इसकी तरदीद कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा इंटरनेशनल मीडिया में से कन्फर्म भी कर रहे हैं। तैयारियां मुकम्मल हैं, अभी शिफ्ट किया नहीं गया। इमरान खान से मदर ऑफ ऑल द डील्स की बात हो रही है। मदर ऑफ ऑल डील्स यानी तमाम डील्स की माँ। ये डील क्या हो सकती है और खुदा न खास्ता अगर ये ना कामयाब हुई तो नुकसान क्या होगा, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। और सनम जावेद समेत दीगर खवातीन, उनकी रिहाई की रूपकार जारी हुई। अजहर मशवानी का भाई भी रिहा हुआ, शहरयार अफरीदी का भाई का मैं बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ मामलात में थोड़ा ट्विस्ट आया, पल पल बदल रहे हैं मामलात, अवामी राय, अवामी दबाव आ रहा है। तो ये सिचुएशन क्यों चेंज हो रही है? सनम जावेद को रिहाई मिली लेकिन दोबारा गिरफ्तारी, अचानक किसने फ़ोन किया, मामलात क्यों बदले, लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर क्या होने जा रहा है? और जो लोग इस वक्त इमरान रियाज और कुछ और लोगों के बारे में बकवासियात कर रहे हैं, ये मैंने इस वीडियो में ज़रूर इसका जवाब देना है। फजलुर रहमान और अकरम दुरानी, इन दोनों के खिलाफ रेफरेंस भी दोबारा खुल गए, इनके मामलात बिगड़ गए। और आपको याद होगा फजलुर रहमान ने पिछली दफ़ा जब ये मामला हुआ तो GHQ का घेराव की धमकी दी, तहरीक इंसाफ के दौर में धरना भी दिया था। इस दफ़ा ये क्या करेंगे? ये बड़ा अहम मामला है। बिलावल जरदारी पंजाब में निकल आया है। मरियम नवाज़ दोबारा अपनी छोटी सर्जरी करवाने स्विट्ज़रलैंड जा रही हैं। आर्मी चीफ की जो है वो चर्च ऑफ पाकिस्तान से बड़ी अहम मुलाकात, उनके साथ होने वाले मुजालिम पर अफसोस किया उन्होंने। और ISPR की ऑफिशियल वेबसाइट हैक होगी, वहाँ पर हैकर्स ने पैगाम भी डाल दिया। और दो बड़ी इंटरनेशनल खबरें, दोनों इंटरनेशनल हालात पाकिस्तान के से जुड़े हुए। अफगानिस्तान में अमेरिका को रोकने के लिए चीन का बनाया हुआ जासूसी का निज़ाम, पूरे मुल्क में 62,000 कैमरे सिर्फ काबुल में। और दूसरी खबर ईरान में, वहाँ पर एक दिन में 30 पटाखे पूरे मुल्क में। और देखें, $6 अरब अभी इन्होंने अमेरिका से वापस लिया। ईरान ने वो 28 बंदे भी पकड़ लिए और नाकाम कर दिया। लेकिन ये मामला है क्या? सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह इमरान रियाज जिंदा सलामत अपने प्यारों के साथ, उनके घर वालों के तवसत से पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना है कि जिन्होंने इस आवाज़ उठाने की, उसे आगे पहुँचाने में मदद की। खैर, ये पूरे पाकिस्तान का फ़र्ज़ था, किसी ने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। इमरान रियाज की जो गिरफ्तारी है, आपको पता है सियालकोट पुलिस के हाथों से अगवा के बाद, जहाँ लोग कूफा में, आपको याद होगा जो अदालतें होती थी यजीद के दौर में, वहाँ पर अब ये लाहौर हाई कोर्ट अगर अगवाकारों का तयन किए बगैर केस को दाखिले दफ्तर करे तो फिर ये वही मामला यजीद को फ़ायदा पहुंचाने वाला। सियालकोट वाले पुलिस वाले ट्वीट क्या कर रहे हैं फ़ख्र से, बजाय बताने के कहाँ थे, कहाँ से मिले। लेकिन खैर, इमरान रियाज के मामले में बहुत सी बातें अभी सामने आनी हैं, जिनमें से कुछ दुरुस्त भी होंगी, कुछ नहीं भी होंगी। हर बंदा अपना, आपको पता है, तज्जिया पेश कर रहा है। जो लोग मिल के आए हैं उनकी भी एक अपनी ज़ाती राय है कि जी इमरान रियाज नॉर्मल नहीं लग रहा, ज़हनी टॉर्चर किया है। तो देखें, याद रखें, 140 दिन बंदे को जिंदान में रखें, 19 मरतबा उसे एक जगह से दूसरी जगह भिजवाएं, उसके चेहरे पर काला मास्क पहनाई रखें, खाने में उसे सही खुराक ना दें, उसे बोलने ना दिया जाए, बोलने वाले बंदे को खामोश करवाएं। तो सबसे बड़ी ज़हनी तौर पर यही अजियत है। कुछ दिन के लिए मेरे ख्याल में इमरान रियाज को नहीं मिलना चाहिए। उसके घर वालों के साथ उसे रहने दें, उसे वक्त दें। उम्मीद मत करें कि वो सुबह आया तो शाम को वो यूट्यूब पर बैठ के आपको अपने सारे अगवा की सारी बात बताएगा तफसील से। शहरयार अफरीदी, मुझे याद है जब बाहर आया तो मैंने इंटरव्यू की दरख्वास्त करनी थी। उस बंदे ने मुझे जब उसकी हालत दिखाई, वो नॉर्मल नहीं लग रहा था। फिर शेर अफजल से बात हुई, उसने भी कहा कि शहरयार अफरीदी ज़हनी तौर पर साइको लग रहा है बेचारा। अब ये 2 मिनट के लिए सोचे कि जो इंसान के ऊपर ये मामलात गुजरे, उसके 3 भाई दुनिया से रुखसत हों, वो उसे देख ना सके, मिल ना सके, जनाजा ना पढ़ सके, उससे बड़ी क्या अजियत होगी। इसलिए बराए मेहरबानी थोड़ा वक्त दें। इंशाल्लाह इमरान रियाज ठीक होकर दोबारा आपके सामने आएंगे। किसी भी सहाफ़ी के लिए देखें, ज़हनी सुकून और उसकी ज़बान बड़ी ज़रूरी होती है। ये ज़बान ही तो तंग करती है। अगर तुझे पकड़ेंगे तेरी ज़बान ख़राब कर देंगे। ने कुछ दिनों के लिए ज़हनी सुकून दें। अभी मियाँ इशफाक जो सहाफ़ी शाहिद असलम और बाकी लोग मिले हैं, वो दुखी भी हुए, कुछ देख के रो भी पड़े। अब ये दुख और रोने का मकाम नहीं है, ये फ़ख्र का मकाम है। आप लोगों को फ़ख्र करना चाहिए कि आपका एक ऐसा दोस्त मौजूद है। 24 करोड़ लोगों की आवाज़ है वो, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा सलामत है। कमज़ोर है, 22 किलो वज़न गिरा, कोई बात नहीं, उसके घर वाले इसको इंशाल्लाह दूध मक्खन खिला के दोबारा तगड़ा कर देंगे। उसकी फ़िक्र ना करें, उसकी पसलियाँ नज़र आ रही, कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह पेट भी उसका बाहर निकल आएगा। फ़िक्र ना करें इस चीज़ की। ये 140 दिन कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त दे दें। जहाँ आपने इतना बर्दाश्त किया, यही ज़ुबान होगी इंशाल्लाह। और मियाँ इशफाक को जितना क्रेडिट दें कम है। उसने लोगों के ताने सुने, बातें सुनी, डटा रहा अपने तरीके से, प्रोफेशनलिज्म से। इस तरीके से उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था, एक दोस्त के तौर पर, एक वकील के तौर पर। जिन्होंने बातें की, आज वो मुँह अपना सर छुपा कर
غائب ہو چکے ہیں. ان باتوں کی فکر نہ کیا کریں, آگے موو آن. یہ لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. میں حیران ہوں, البتہ جانوروں کو میں دیکھ رہا تھا, ان جانوروں میں مجھے گدھ ایک ایسا نظر آیا کہ سارا معاملہ سمجھ آ گیا. گدھ کی ایک بڑی خاص قسم کی نفسیات ہے. یہ زندہ انسان کے نزدیک نہیں جاتا, یہ انتظار کرتا ہے مردہ انسانوں کا یا مردہ قوم کا. آپ دیکھ لیں, میں نام نہیں لیتا, کسی کو مشہور کرانے کا مجھے شوق نہیں. وہ اور کچھ اور کمپنی کو چھوڑے ہوئے پالتو سافٹ ویئر اپڈیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کا ایک ایکٹیوسٹ یہ تشدد, یہ سیاسی تقسیم, عدم برداشت کی بات نہیں کرے گا. اصل میں یہ ایک سوچ ہے, اور ان کے مالکان کی بھی یہی سوچ ہے, جو لوگوں کو تکلیف دے کر, دکھ دے کر خوشی مناتے ہیں. چاہے وہ میاں عباد فاروق کا بیٹا ہو, ارشد شریف کا جنازہ ہو. یہ ایک ذہنی مرض ہے. اسے انگریزی میں شائڈن فرویڈا کہتے ہیں. یہ جرمن لفظ ہے. شائڈن کا مطلب ہے نقصان, اور فرویڈا کا مطلب ہے انجوائے کرنا. یعنی کسی کو دکھ, رنج, پریشانی, تکلیف, اذیت, کرب میں دے کے لوگ خوش ہوتے ہیں. یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. بدقسمتی سے اداروں میں بڑے لیول پر کچھ لوگ اس مسئلے کا شکار ہیں, جسے سائیکوپیتھ بھی کہتے ہیں. ذہنی مریض لوگ ہیں یہ. انہیں شاید اسٹریس اینڈ افیکٹ کا نہیں پتا ساتھ, کہ جس چیز کو دبایا جائے, چھپایا جائے, وہ اتنی ہی شدت سے باہر آتی ہے. جیسے سپرنگ ہو, آتش فشاں ہو. جو ظلم یہ کرتے ہیں, جسے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں, ہم اسے اپنی زبان میں یزیدیت کہتے ہیں, فرونیت کہتے ہیں, بربریت کہتے ہیں, درندگی کہتے ہیں. یہ نہیں لگتا کہ عمران ریاض کی آواز اگر بند ہو جائے گی, انہیں نہیں پتا, وہ انشاءاللہ نہیں ہوگی, اور وہ صحیح طرح بھی بول نہیں سکتا, بات سمجھانے میں, جملہ مکمل کرنے میں مشکلات ہے, تو کوئی پتہ نہیں, انشاءاللہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا. اور ویسے بھی وہ سے عمران ریاض پیدا ہوا, انشاءاللہ عمران ریاض کی طرح ہی گرجیں گے, برسیں گے. انہوں نے عمران ریاض کا جو حال کیا, عمران ریاض کے جو بزرگ, آپ کو پتہ ہے, اس کی میں نے ایک ویڈیو سنی تھی, کشمیر کی کسی جیل میں وہ قید تھے, ہندوستان کی شاید. یہ حال میر وائز عمر فاروق کا بھی نہیں ہوا, جو ہندوستان کی قید میں تھا. لیکن کوئی مسئلہ نہیں. عمران ریاض کی آپ کو پتہ ہے 5 مہینے کی اسیری, 5 نئے عمران ریاض. تحریک اور آزادی کا دستور ہے, طاقت سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے. جو لوگ یہ فضول باتیں کر رہے ہیں کہ عمران ریاض کمپنی کا نمائندہ, اسے چھوڑے. کل یہ عمران خان جب 200 مقدمات جیل سے باہر آئے گا تو یہ لوگ کہیں گے مذاکرات سے باہر آیا. پہلی بات تو یہ دیکھیں, رجیم چینج آپریشن سے پہلے ہم سب لوگ کمپنی کے نمائندے تھے. ہم سب, آپ سب بھی کمپنی کے نمائندے, آپ سب بھی بوٹ پالش کرتے تھے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ظاہر اور باطن سامنے لاتا ہے. پھر وہ آ گیا آپ کے سامنے, ظاہر بھی اور باطن بھی, آنکھیں کھل گئی سب کی. سب پھر مل کے کمپنی کے خلاف حق پہ کھڑے ہوئے. اب سب سے زیادہ ٹکر دینے والا آپ کو پتہ ہے ارشد شریف تھا, وہ بھی کمپنی کا نمائندہ تھا. آپ سب بھی کمپنی کے نمائندے. اگر آپ نے اور مزید دیکھنے جو کمپنی کے نمائندے نہیں ہیں, تو جو آج گالیاں دے رہے ہیں انہیں کچھ نہیں ہوتا, انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا. کسی کے پیچھے قاضی فائز صاحب ہیں, کسی کے پیچھے امریکی قونصل خانہ ہے, کسی کے پیچھے برطانیہ ہے. یہ ان کے احساس, ذرا ہاتھ تو لگا کے کوئی دکھائے انہیں. 5 مہینے سے عمران ریاض کا خاندان جس اذیت کو سہتا رہا, پورا پاکستان اذیت سہ رہا ہے 16 مہینے سے. پاکستان کمپنی کے نمائندے یہ نہیں ہے. صابر شاکر, ایاز امیر, ہارون رشید, مقبول, عوریہ مقبول یا آفتاب اقبال, یہ سب ساتھ تھے. قربانیاں سب نے اپنی اپنی ذات کی دیں, کسی نے زیادہ دی, کسی نے تھوڑی دی, لیکن قربانیاں سب کی ہیں. جب یہ داستان کھلے گی تو اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا باب ہوگا, چیپٹر ہوگا. جو یہ شور کر رہے ہیں نا, ڈیل ہوگی, عمران ریاض باہر آ گیا, مشوانی کا بھائی آ گیا, شہریار افریدی باہر آ گیا. تو یہ ڈیل امریکہ نے بھی کی تھی افغان طالبان سے بیٹھ کے, 20 سال جنگ لڑی. نیلسن منڈیلا 27 سال جیل میں رہا, پھر مذاکرات وہ باہر آیا. نیلسن منڈیلا نے ڈیل کی. اب جہاں ڈیل نہیں ہوتی وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں بنگلہ دیش بنتا ہے. جہاں مذاکرات نہیں ہوتے وہاں ملک ٹوٹتے ہیں, سرحدیں بنتی ہیں. آج دیکھیں عمران خان کو اڈیالہ جیل میں شفٹ, باتھ روم کے ساتھ جو وزیر اعظم کا استحقاق ہے, تو یہ ڈیل ہے. اٹک کی جیل میں عمران خان اپنا وقت گزارا, وہ تو وہاں بھی گزار لے گا. نواز شریف نے 2 دن نہیں گزارے اس جیل میں. یہ کوئی احسان نہیں ہے. اٹک جیل میں رکھنا توہین عدالت ہے. پہلے دن وہ جج ہمایوں دلاور تک کہہ گیا اٹک اڈیالہ جیل لے کے جاؤ. عامر فاروق چیف جسٹس کہہ رہے اڈیالہ جیل لے کے جاؤ. ان کا مقصد کیا ہے؟ اذیت دینا, توڑنا. جب نہیں ٹوٹیں گے تو مقصد ختم. ابھی یہاں رکھیں یا وہاں رکھیں فرق کوئی نہیں پڑتا. اڈیالہ جیل میں صرف یہ ہے کہ وہاں قیدی بہت زیادہ ہیں. خان کا پبلک سے رابطہ شروع ہو جائے گا, جس کا نہیں ڈر ہے. ابھی صنم جاوید کو جو رہائی عدالت نے دی, جس کا حق, اسے وہ جرم اس کا کوئی نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے دوبارہ گرفتار, توہین عدالت, توہین اخلاقیات. اب صنم جاوید کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جتنی دفعہ مرضی گرفتار کرے. بہادر عورت ہے, ایسی بہادری اس نے دکھائی جیسی محترمہ بے نظیر بھٹو دکھاتی نہیں. اب مریم نواز سے تو خیر یہ امید نہیں کی جا سکتی. تحریک انصاف کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, ان کے پاس عوام زیادہ ہے. بس فرق دیکھیں, الیکشن میں تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, یہ میں گارنٹی دیتا ہوں. ابھی مشاہد حسین سید نے اسٹیبلشمنٹ کا سب سے قریبی سمجھے جانے والے انٹرویو دیتے ہوئے ایک ہی بات کی. اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ عمران خان سے مدر آف آل ڈیلز ہوگی, اور مجھے بھی یہی لگتا ہے. دیکھیں سیاستدانوں کا ایک طریقہ ہے انتخاب.
اب خواہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا، سنبھالا نہیں جا رہا، یہ ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور یہ سبق میں جانتا ہوں آپ سب کو بھی بتانا چاہتا ہوں۔ مذاکرات دیکھیں، ان لوگوں کو بھی یاد کرانا ہے بار بار۔ 12 جنوری 1972 شیخ مجیب نے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ نوجوان ذرا غور سے سنیں اور سمجھے اس بات کو، جو تھوڑے بہت مایوس ہیں اب تو خیر الحمدللہ بہت سارے لوگ ٹھیک ہو گئے۔ شیخ مجیب نے 6 نکاتی مذاکرات پیشکش کی، جیسے عمران خان انہیں کرتا رہا بار بار۔ یحییٰ خان نے 3 مارچ 1971 کو قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا، مشرقی پاکستان کے لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 14 مارچ 1971 کو جلسے میں کہا کہ اقتدار اکثریتی پارٹی کو منتقل کریں، یعنی ادھر تم ادھر ہم۔ 23 مارچ کو یوم پاکستان کی جگہ بنگلہ دیش میں یوم مزاحمت منایا گیا۔ یحییٰ خان نے آپریشن سرچ لائٹ شروع کیا، میجر جنرل فرمان علی اور میجر جنرل خادم حسین، یہ 2 نام۔ 26 مارچ 1971 کو 1 بجے شیخ مجیب کو رات گرفتار کیا۔ اس نے اپنا ایک وائرس پہ پیغام نشر کر دیا، پہلے سے ریکارڈ تھا، اس وقت تو سوشل میڈیا تھا نہیں۔ اس نے کہا میرا آخری پیغام ہے، جہاں ہو جدھر ہو مزاحمت کرو۔ اچھا، عوامی لیگ کے پاس عسکری تنظیم تھی مکتی بانی، تحریک انصاف کے پاس تو ڈنڈوں والی بات بھی نہیں۔ شیخ مجیب کو انہوں نے پھر وہاں سے ڈھاکہ چھاونی منتقل کیا، 3 دن وہاں قیدی رکھا اور پھر میاں والی جیل میں ڈالا۔ 10 اپریل کو ڈھاکہ میں حکومت تشکیل ہوئی، شیخ مجیب الرحمان کو وہاں غائبانہ صدر اور نظر الاسلام کو قائم مقام صدر بنا۔ یہ سمجھنے اور سوچنے والی باتیں ہیں، میری آواز دور تک جاتی ہے۔ شیخ مجیب فیصل آباد اور میاں والی کی جیل میں قید رہا، خفیہ مقدمات چلائے، سزائے موت سنائی۔ 15 دسمبر کو پھانسی کا فیصلہ ہوا اور اس کے کمرے کے سامنے قبر بھی بنا دی گئی۔ ذرا غور سے سنیں، خاص طور پر نوجوان۔ شیخ مجیب کو دنیا کے حالات کا کوئی پتہ نہیں، جیسے عمران خان کو بھی کوئی پتہ نہیں۔ میاں والی کے جیلر نے مزاحمت کی اور بعد میں اسی جیلر کو شیخ مجیب اپنے گھر ذاتی مہمان بھی بنایا، بنگلہ دیش بلا کے استقبال کیا۔ 16 دسمبر 1971 کو آپ کو پھر ہتھیار ڈالنے والا معاملہ سارا یاد ہوگا۔ ساری تحریک شیخ ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب کے درمیان پر مذاکرات اور اس کے بعد بنگلہ دیش میں حکومت بنی۔ شیخ مجیب کو غیر مشروط رہائی کا مطالبہ، اور بنگلہ دیش نے کہا کہ آپ ہمارے صدر کو قید نہیں رکھ سکتے، ایک الگ ملک بن چکا تھا۔ اور یہ سب کچھ شیخ مجیب کے بغیر ہوا، میں بار بار اس پہ فوکس کر رہا ہوں۔ شیخ مجیب جیل میں اور پیچھے سب کچھ ہو رہا ہے۔ 8 جنوری 1972 کو پھر PIA کے خصوصی جہاز میں شیخ مجیب کو لندن پہنچایا۔ بھٹو نے کراچی کے جلسے میں کہا تھا لوگوں سے کہ کیا ہم غیر مشروط طور پہ معاف کریں؟ سارے مغربی پاکستان نے کہا بالکل معاف کریں، ہم معاف کیا کرنا ہے۔ بہرحال لندن پہنچا شیخ مجیب، پھر وہاں سے بنگلہ دیش پہنچا، اپنی عوام سے اس نے رابطہ کیا۔ 10 جنوری 1972 کو شیخ مجیب بنگلہ دیش جب پہنچا تو اس کا وہ استقبال ہوا جو امام خمینی کے بعد اس پورے خطے میں کسی کا نہیں ہوا۔ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان جیل میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی مدر آف آل مذاکرات کی ڈیل اگر کامیاب نہ ہوئی تو پھر یہ ہوگا۔ امید ہے یہ سب کو سمجھ آئے، کیونکہ حالات بالکل وہی ہیں، ایک ایک لفظ تاریخ کا دہرایا جا رہا ہے۔ تو خدا کے لیے پاکستان کو بچائیں، پاکستانیوں کو بچائیں، آنے دیں نواز شریف کو میدان میں، الیکشن لڑنے دیں۔ مسلم لیگ کے تمام سینیٹرز کو، MNAs MP کو وہ کہہ رہے ہیں، ٹکٹ ہولڈرز کو جو بیرون ملک واپس آ جاؤ جی، آ کے تیر چلا لو، 3 دن کے اندر اندر واپس آئیں۔ 21 اکتوبر تک کسی نے باہر نہیں جانا، ہر 9 ڈویژن سے بندے لے کر آئیں۔ مریم نواز سوئٹزرلینڈ سے اپنی چھوٹی سی سرجری کروا کے پاکستان آ جائیں گی، وہ بھی سیاست کریں گی، ہلچل مچائیں گی، عوام کو راضی کریں اگر آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایسے ہوگے نہیں۔ ویسے وہ الیکشن سے ڈرے نہیں، طاقت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ابھی فضل الرحمان پر ہاتھ ڈالنے جا رہے ہیں، اس کے ریفرنس کھول رہے ہیں، آصف زرداری کے خلاف ریزیڈنسی کا کیس کھلنے جا رہا ہے۔ جنہیں یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ شاید بالکل راستے سے ہٹ جائے گی، سب کچھ چھوڑ دے گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ صرف ایک بہترین ڈیل کے انتظار، بہترین ڈیل، اور سب سے بڑھ کر انہیں چاہیے فیس سیونگ۔ دیکھیں یہاں معاملہ ہے فیس سیونگ کا، اگر یہ لوگ اس وقت پیچھے ہٹیں تو ان کی عزت نفس پر بہت بڑا وار ہے۔ 75 سال سے اقتدار میں، عزت نفس بھی بچانی ہے، انا بھی بچانی ہے، اور بقا کا مسئلہ ہے۔ اب یہ سارے معاملات کرنے کے ان کا دیکھیں معاملہ جو ہے، اگر یہ اس طرح بھی ہٹے تو خراب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ انہیں فیس سیونگ کا موقع ملے، صاف سے راستہ دے، سیف ایگزٹ، تو یہ لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتاتا ہوں۔ اور وہ دے سکتا ہے صرف ایک شخص جس کا نام ہے عمران خان۔ اس سے وہ ڈر رہے ہیں کہ وہ طاقت میں آ کے پتہ نہیں کیا کرے، حالانکہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں عدالتوں پر معاملہ چھوڑ دیں گے، عدالتوں کا کو پتہ ہے کتنی اوقات ہے ان کی، آپ کے سامنے معاملات ہیں، انہیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک اہم خبر جو اب اور بتانی ہے آپ کو، ISPR کے حوالے سے، ان کی ویب سائٹ جو ہے کوئی، وہاں ہیکروں نے ایک پیغام ڈال دیا کہ ہم پاکستان کی فوج کی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ نے بڑی قربانیاں دی اس وطن کے لیے، لیکن لوگوں کا خیال رکھیں۔ اس سے جا کے وہاں پڑھ لیجئے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اور 2 انٹرنیشنل خبریں جو میں نے شروع میں بات کی، ایک ایران سے، دیکھیں امریکہ نے بدلہ لینے کے لیے 28 لوگ بھیجے، انہوں نے 30 جگہ پہ کارروائی ڈالنی تھی، 30 جگہ میں، بہت بڑا کام تھا یہ، نام اب جس مرضی کا لدم تنظیم کا، لیکن سب جانتے ہیں ایران کو سزا دینے کی کوشش، کیونکہ انہوں نے ابھی اپنے $6 ارب وصول کروائی۔
دوسرا اہم معاملہ افغانستان، چین کی مدد سے ہوائی کمپنی ان کی افغانستان میں سیکیورٹی کے نظام کو بہتر کر رہے ہیں. افغانستان کے تمام شہروں میں کیمروں کا نظام، مطلب ہر چیز ان کی نظر میں، اور یہ چین کی ٹیلی کمیونیکیشن ہے ہوائی وہ کر رہی ہے. اور یاد رکھیں بہت بڑا معاملہ ہے، افغانستان کی سرویلنس کے لیے پاکستان کو استعمال کرتے تھے، طیارے اڑتے تھے، ان کو کیمروں سے تلاش کرتے تھے. اب 2 منصوبے تھے افغانستان کے پاس، ایک ترکی کا بنا ہوا اور ایک امریکہ کا بنا ہوا. اب امریکہ نے خود ان کے لیے بنایا تھا، افغانستان نے وہ دونوں استعمال نہیں کیے بلکہ ان کو ملا کے چین کی مدد سے نیا بنا. صرف کابل شہر میں 62,000 کیمرے. اب $100 ملین کا پورا پروجیکٹ. اب یہ آہستہ آہستہ اپنی سیکیورٹی کو ناقابل تسخیر کر رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر دیکھیں کیسا چین کھڑا ہے، جس طرح بھی ایران میں منصوبہ ناکام ہوا اس طرح افغانستان میں واردات ناکام کرے گا. تو یہ معاملات جو ہے وہ دونوں ممالک دیکھیں کس طرح خود مختار پالیسی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہاں پہ سب جس کو چاہو جب چاہو جدھر مرضی اٹھا کے لے جاؤ جدھر مرضی، اور لے کے جانے والے بھی کون ہیں آپ سب کو پتہ ہے. اب انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے. آپ دعا کریں اللہ سے اللہ انہیں عقل دے، ان کو ہوش کے ناخن کریں. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.